तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह इब्राहीम जिसका नंबर 14 है, हम उसकी आयत 44 से इंशाल्लाह स्टडी शुरू करेंगे। पहले इंग्लिश में और फिर उर्दू में मैं उसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगी और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह उनकी दी हुई समझ से जितने भी मुझे समझ है मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 44। God sends his commands through his messengers। ये इसकी हेडलाइन है। आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, You shall warn the people of the day when the retribution comes to them. Those who transgress will say, Our Lord, give us one more respite. We will then respond to you. We will then respond to your call and follow the messengers. Did you not swear in the past that you will last forever? उर्दू तर्जमा है, अल्लाह अपने अहकामात अपने रसूलों के ज़रिए भेजता है। तुम लोगों को उस दिन से खबरदार करो जब उन पर अजाब आएगा। वो लोग जो हद से गुजर गए वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमें एक और मोहलत दे दें, फिर हम आपकी पुकार पर लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। क्या तुमने माजी में ये कसम नहीं खाई थी कि तुम हमेशा के लिए रहोगे? इन दो आयतों में अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इंसानों के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमसे कम्युनिकेशन यानी हमसे बात करते हैं, अपने रसूलों के ज़रिए और अपनी किताबें भेजकर, मुक़द्दस किताबें जो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के ज़रिए से वो अपना पैगाम पहुँचाते हैं। और दूसरा, अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट इंस्पिरेशन के ज़रिए जो है उससे भी हमारे साथ बात करते हैं। तीसरा ये है कि बिहाइंड द बैरियर के किसी के थ्रू अल्लाह ताला उस बात अपना पैगाम जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उन्होंने अपने रसूलों को चुना इंसानों में से ही और उनको इंसानों के पास भेजा इस तमाम खबर के साथ, अपने मुकम्मल अहकामात के साथ उनको खबरदार करने के लिए कि क़यामत का दिन है, हिसाब किताब है हर उस अमल का जो हम इस दुनिया में करते हैं। मुख्तसरन अगर अल्लाह के भेजे हुए अहकामात के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन, जिस दिन हम अल्लाह ताला के हज़ूर हाजिर होंगे, हमारे लिए आसानी है। और जो लोग उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते और वो लोग जो अल्लाह की कायम की हुई हदूद से गुजर जाते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ऑलरेडी खबरदार कर रहे हैं एक दर्दनाक अजाब की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर उस दिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को बिल्कुल दरगुजर कर दिया, बिल्कुल उनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया, ना ही उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उस दिन जब वो अल्लाह ताला का अजाब देखेंगे तो वो कहेंगे कि या अल्लाह हमें एक और मोहलत दे दें। और फिर जब अगर आप हमें एक और मोहलत देंगे तो हम दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। उस दिन हम रसूलों की पैरवी भी करेंगे और आपके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो
یہ سچ اصل میں نہیں ہے جو اس دن وہ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دوسری مہلت دے بھی دیں اور وہ پھر واپس یہاں آئیں تو وہ پھر بھی وہی اعمال کریں گے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پہلے چانس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ تو ویسے بھی تیسرا چانس ہے ہمارا اور آخری چانس ہے ہمارا کہ جیسے کہ گریٹ فیوڈ میں پچھلے قرآن سٹڈیز میں باقی بہن بھائی جو ہیں وہ اس کو بیان کر چکے ہیں، تو یہ ہمارا اس حساب سے آخری چانس ہے۔ ایون اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور چانس دے دیں، جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو وہ پچھلی ڈائمنشن کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا یا وہ انہوں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، یہ سب چیز ان کو بھول جائے گی۔ وہ دوبارہ اس آزمائش میں آئیں گے جس میں کہ اب ہم سب ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس چانس ہے، اس وقت ہمارے پاس ابھی مہلت ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ مہلت ہمارے پاس ہے اور ہم ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ ساری گائیڈ لائن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دے دی ہے۔ تو اگر ہم اس آخری مہلت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں تو پھر چاہے ہم جتنی مرتبہ بھی کوشش کریں، انسان جو ہے وہ جنہوں نے اپنے بیہیویئر کو اس مہلت میں ٹھیک نہیں کیا، وہ آگے دی ہوئی مہلتوں سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ماضی میں یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ تم ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اکثریت انسانوں کی دیکھتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابیں آئی ہیں اور ان تمام کتابوں میں پیغام ایک ہی ہے، چاہے وہ یہودیوں کے پاس آئی ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے پاس آئی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہیں کتابیں، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے احکامات دیے جس سے کہ صرف اور صرف ہماری اپنی ذات کو ہی فائدہ ہے، نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ ہماری ذات سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو اس سے فائدہ ہے۔ اس میں سکون ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں محبت ہے، اس میں درگزر ہے، اس میں رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اس میں جو غصہ ہے اس کو دبانا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں چوری نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی بے ایمانی نہیں ہے۔ تو اب یہ احکامات اکثریت انسانوں کو پتہ ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی حساب سے اپنے آپ کو کسی مذہب سے جوڑتے ہیں، چاہے وہ یہودی، عیسائی یا مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان سارے احکامات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد وہ اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ کیا تم نے ماضی میں یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ تم ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب وہ کسی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے۔ اگر کسی کے اوپر عذاب آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ آدمی جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے پہلا خیال انسان کو یہ آتا ہے کہ، اور یہ ہر انسان کو پتہ ہے اور اس کے اوپر بظاہر وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن کیا وہ اس کے بارے میں واقعی سوچتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آباء و اجداد سے بھی یہ نالج ان کو ملتا ہے کہ ہاں ہمارے دادے پردادے، ہمارے باپ ماں سب گزر گئے اس دنیا سے، اب ہم ہیں اور اب ہماری باری ہے۔ لیکن جس وقت وہ ان تمام چیزوں کو
नज़र अंदाज करते हैं तो उस वक्त असल में अनकॉन्शियसली वो इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि उनके साथ ये कभी नहीं होगा, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये वो और लोग हैं जो मर गए हैं। वो उस वक्त ये नहीं सोचते कि आगे हमारी बारी आने वाली है। वो अपने आप को मुर्दा हालत में तस्वर भी नहीं करते। एक होता है लोग इमेजिनेशन करते हैं कि अच्छा जब मैं मर जाऊंगा या इसके लिए ये है, मैं वसीयत कर जाऊं या कुछ है। तो अक्सरियत को आप देखेंगे कि जब वो मरते हैं बहुत कम लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने कोई वसीयत छोड़ी हुई होगी, क्योंकि वो भी इस चीज की आपको अक्कासी करती है, निशानदही करती है कि असल में वो आखिरत पर उनका यकीन नहीं है। बावजूद इसके कि वो कहते हैं कि हाँ हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, सिर्फ एक ही खुदा है या कुछ ने बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं नाउजुबिल्ला अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ, और भी माबूद खड़े किए हुए हैं। ईसा को जैसे ईसाइयों ने खड़ा किया हुआ है, अल्लाह ताला के साथ माबूद बनाया हुआ है। तो लेकिन उसमें भी उनको पता है कि देयर इज हेवन, कि यहाँ पर जन्नत और जहन्नम है, हिसाब और किताब है। लेकिन वो हमेशा अपने आप को उस हालत में देखते हैं जिसमें कि वो समझते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, बगैर अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्शन किए, गौर व फिक्र किए कि हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसे कहते हैं एक विशफुल थिंकिंग। एक जस्ट उनकी एक जहनी ख्वाहिश है, इससे ज्यादा वो उसका हकीकत से और कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत उसके बरअक्स है। आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानों को याद दहानी करवा रहे हैं कि अब जिन घरों में तुम रहते हो तुमसे पहले उन घरों में वो लोग रहते थे, समझे, जिन्होंने अपनी जानों पर यानी अपनी रूहों पर जुल्म किया। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए कि वो अपनी रूह की नशोनुमा कर सकते। वो अपने साथ कोई ऐसे अच्छे अमल लेकर नहीं गए। जो कुछ भी था सब कुछ जो उन्होंने कमाया, चाहे वो पैसे की सूरत में है, वो सिर्फ इस दुनिया की आसाइश और आराम पर उन्होंने लगाया, और हर तरह के बुरे काम वो करते रहे इल्म होने के बावजूद। वो उसको, क्योंकि उस इल्म को उन्होंने जो रूह की नशोनुमा का बाइस था उसको उन्होंने पसे पुश डाल दिया। तो ये लोग अब उन्हीं लोगों के घरों में रहते हैं, और अल्लाह ताला कह रही हैं कि तुम देखते हो कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया, और फिर हमने तुम्हारे लिए बहुत सी मिसालें भी कायम की हैं, जैसे कौम आद, थमूद, लूत की कौम, वो जगहें, वो खंडरात। आपको सऊदी अरब में आप उर्दन चले जाएं, कौम समूद जो है, आपको वहां पर लोग यहाँ से ट्रैवल कर कर, इतना सफर कर कर, जहाजों की टिकट और इतने पैसे लगाकर उन जगहों पर जाते हैं, और वो उसको हैरतनाक होकर, बड़े दंग होकर उसको, उन जगहों को देखते हैं। और फिर जो उनकी बची खुची हुई कंस्ट्रक्शन, उनके महलात की, जो उन्होंने पहाड़ों को खोद कर जो महलात बनाते थे, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, उसके कुछ ग्लिम्पसेस वहां पे बचे हुए हैं। वो अल्लाह ताला ने इतने हजार साल के बाद भी उनको कायम रखा, ताकि हो सकता है कि जो आने वाली जो नस्लें हैं वो उनको देखकर कोई सबक हासिल करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो वहां पर जाती हैं, इतने पैसे भरकर उसको देखती हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, लेकिन अफसोस कि उसमें से सबक कोई भी नहीं लेता कि ये इतने मजबूत महल, पहाड़ को हम कहते हैं किस कदर मजबूत साख्त है इसकी, पहाड़ की एक आपको मजबूती का, एक आपको अगर हम पैमाना लेना चाहें तो हम पहाड़ों से, चट्टानों से किसी मजबूती का हम एक
مثال اس کی دیتے ہیں، کسی کی طاقت، کسی کی جو ہے ساخت کی مضبوطی۔ اب اگر آپ وہاں پر گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے اندر محلات کسی نے بنائے، وہ محلات کھنڈر بن گئے ہیں، صرف اس میں سے چند ایک جگہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم و دائم رکھا کہ لوگ شاید دیکھ کر کہیں کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے ایسے ایسے محلات بنائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایون آج کل کی جو کرینز ہیں اور جو باقی سسٹم ہے اس کے ساتھ، اور ان لوگوں کے پاس تو یہ سب کچھ تھا بھی نہیں، تو انہوں نے کیسے اتنے پہاڑوں کی چند اوزاروں اور ہاتھوں کے ساتھ کھدائی کر کے پرفیکٹ طریقے سے اس کے پلرز کھڑے کی اور سارا کچھ، بڑے کامنٹس لوگ اس کے اوپر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی طاقت اور کہ وہ کتنے ذہین قوم تھی اور کتنے نالجبل لوگ تھے، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس ساری طاقت، اس سارے علم کے باوجود، اس سارے ہنر کے باوجود، اور وہ کتنے ترقی یافتہ تھے کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ ترقی یافتہ نہیں تھے، اس کے باوجود وہ یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ پہاڑ کھنڈرات میں کیسے بدل گئے۔ تو اگر انسان اب ہمارے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے یہ چیز اب اتنی آسان کر دی ہے کہ جب تک یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھا، لوگ جب تک وہاں گئے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کر ان کھنڈرات کی ایک ایک تصویر، ایک ایک کھدائی کو بڑی تفسیر کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہوئے اور ان کے علم اور ہنر کی تعریفیں کرتے ہوئے واپس آتے ہیں، کوئی اس کے اوپر ریفلیکشن نہیں کرتا کہ یہ اتنے ہنر مند لوگ اور اتنے ذہین لوگ اور اتنے ترقی یافتہ لوگ آج کل کے حساب سے، تو وہ کہاں چلے گئے؟ ان میں سے ان یہ پہاڑ کھنڈرات میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ کوئی ان کی چیزیں نہیں ملتی، ان کی مٹی کے برتن آپ کو مل جاتی ہیں، ان کی کوئی آپ کو سراہیاں مل جائیں گی، مختلف چیزیں مل جائیں گی، اور اس کے اوپر وہ ریفلیکشن کر رہی ہیں، وہ پھر بھی ان میٹیریل چیزوں کے اوپر ریفلیکشن کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے بنائے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر ریفلیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کام کیا کہ ان کے اوپر یہ سزا آئی۔ قوم لوط کے لوگ، ایک ڈاکیومنٹری میں اس کی دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے ان کو راؤنڈ راؤنڈ جو ہے ریتیلا علاقہ ہے سب، اور ان کو ایسی چیزیں ملی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ ایسا مادہ اس کے اندر ہے ایک خاص قسم کا جو کہ فوراً آگ پکڑتا ہے، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ قوم لوط تھی، ان کے اوپر آگ کی بارش ہوئی یا جو بھی، اور انہائلیشن ان کی ہو گئی۔ لیکن وہ ان کھنڈرات کو دیکھنے کے بعد وہ صرف ان کی کھدائی، ان کی زندگی اور اس کو جاننا چاہتے ہیں، ریفلیکشن نہیں کرنا چاہتے، کہ اگر وہ ریفلیکشن کرتے تو آج کے دور میں جو قوم لوط والی بیماری بہت شدت سے پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور کے اوپر فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر، چاہے چونکہ یہ یہاں پہ ہر چیز زیادہ باہر نکل کر کھلی آتی ہے، اس لیے لوگوں کو زیادہ کھلے عام پتہ ہے، اور ان علاقوں میں بھی جہاں پر لوگ اس کو اکثریت لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وہاں پر بھی یہ بیماری موجود ہے چھپ چھپا کر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ان کو ان کے رائٹس دے دیے گئے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل طرح کی مراعات ان کو ان ملکوں میں دی جاتی ہیں۔ کوئی اگر ہومو سیکشوالٹی کو ناپسند کرتا ہے تو الٹا اس آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے جو کہہ دے کہ میں یہ ایک غلط کام ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ وہ چیز جو ہے وہ الٹے قدم واپس
उस वक्त में जाना शुरू हो गए हैं, बावजूद इसके कि ये लोग इन बाइबल में, चाहे इंजील है, तौरात है या कुरान है, इन सारी मुकद्दस किताबों में अल्लाह ताला ने कौम लूत का जिक्र किया है। और अफसोस की बात यह है कि जो चर्चेस हैं, जो पोप है, उसने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है और ये कहा है कि अल्लाह ताला का नाउजुबिल्ला ये उनकी सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है जिसको उन्होंने अल्लाह ताला के नाम से एसोसिएट किया है कि अल्लाह ताला का जो मजहब है वो सिर्फ लव है, यानी मोहब्बत है, सबको मोहब्बत दो और जस्ट उसके बाद तुम बख्शे जाओगे। जस्ट बी अ गुड पर्सन, एक्सेप्ट एवरीवन, हर किस्म के गलत काम को एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो। और ये वो हैं, ये जगहें जहाँ पर सिर्फ अल्लाह ताला की वहदानियत होनी चाहिए। ये वो जगहें हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की वर्शिप होनी चाहिए। लेकिन ये उन लोगों को वर्शिप के लिए उन चर्चेज में बुलाने के लिए उन्होंने ये पैगाम भी बाहर आउट कर दिया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि लोगों के पास इल्म है, लेकिन कितने हैं जो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर करते होते तो ये बीमारी इतनी शिद्दत से खुलकर और ये बुराई इतनी शिद्दत से खुलकर इन मुआशरों में लोगों के अंदर ना पैदा होती। यहाँ तक कि उनको, उनकी जो मर्द से मर्द की शादी है, जो औरत से औरत की शादी है, उसको भी लीगल राइट्स दे दी हैं और उसको एक्सेप्ट किया। और उसके ऊपर मजीद ये किया है कि अगर वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो वो उसको कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो मर्द बच्चे जो मेल पैदा हुए बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर, उनको भी उन्होंने वो कर दिया है कि अगर वो समझते हैं कि वो फीमेल है तो वो सर्जरी करवाएं और ये करवाएं, और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी मराहत दे दी हैं। ये आप इंसानों के लिए हेल्प नहीं कर रहे इस तरह की आसानियां देकर। अगर कोई हेल्प है तो सिर्फ उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने चाहिए जो इस ना सिर्फ इस दुनिया में है, और हो सकता है कि इस दुनिया में उन तक अजाब इतनी जल्दी ना आए या उनको ना महसूस हो, लेकिन असल हकीकत जो आखिरत की है उसमें जब वो पहुंचेंगे और देखेंगे तो उस वक्त अगर वो कहेंगे कि हमें वापस भेज दिया जाए, एक मोहलत और दी जाए, तो वो कैसे दी जाए? क्योंकि जब आप इस दुनिया में आएंगे वो सब तो आपकी यादाश्त से इरेज होगा और आप फिर वही होंगे जो आप अब हैं। तो अगर इल्म होने के बावजूद आपने उन तमाम चीज़ों को पस्से पुश डाला हुआ है, तो आप यही कह रहे हैं कि बेसिकली हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर, हम अपने रास्ते के ऊपर जिस पर चल रहे हैं उस पर हम हमेशा चलते रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें मिसालें कायम की हैं, उनके खंडरात को खड़ा रखा है ताकि शायद के इंसान उनसे कुछ सीखे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, और बेशक फिर अल्लाह की तरफ से आखिरत में भलाई भी उन्हीं लोगों के लिए है। आयत नंबर 46, They schemed their schemes, and God is fully aware of their schemes. Indeed, their schemes were sufficient to erase mountains. उन्होंने अपनी चालें चली और अल्लाह उनकी चालों से पूरी तरह बाखबर है। यकीनन उनकी चालें पहाड़ों को मिटाने के लिए काफ़ी थीं। Guaranteed victory for God's messengers. Do not think that God will ever break his promise to his messengers. God is Almighty Avenger. अल्लाह के रसूलों के लिए यकीनी फतह, ये हेडिंग है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से वादा खिलाफी करेगा। अल्लाह कादिर मुतलक बदला लेने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया है कि पहले वक्तों में जो लोग मुनकिर थे, और ना सिर्फ उस वक्त बल्कि इस दौर में भी जो मुनकिर हैं वो ऐसी ऐसी चालें चलते हैं, और कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उनकी चालें पहाड़ों को भी मिटा देने के लिए काफ़ी हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों की चालों से यकीनन मुकम्मल तौर पर बाखबर है। वो अपनी चालें चलेंगे
ہو سکتا ہے اس دنیا میں ان کی چالیں کامیاب بھی ہوں، جیسے کہ پرانے وقتوں میں انہوں نے کیا کہ اگر جب اللہ تعالیٰ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کے رسول پیغام لے کر آتے تھے، ایون اس دور میں بھی، یا تو وہ کہتے تھے کہ اس کو اپنی کمیونٹی سے نکال دو، یا پھر وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ چالیں جو انہوں نے چلی ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے اور جو حق ہے اس کو وہ کبھی نہیں مٹا سکتے۔ دنیاوی طور پر آپ کو لگے گا تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو کامیابی ہے، لیکن یقیناً وہ کامیابی رہنے والی نہیں ہے۔ ان کو اس دنیا میں بھی سونر اور لیٹر جو ہے اس کا بدلہ ان کو ضرور ملتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے سوائے جہنم کے ٹھکانے کے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آخری یقینی فتح ان کے نبیوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے اپنے تمام رسولوں اور نبیوں سے کہ ان کے لیے فتح ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ چاہے آپ نے اس دنیا میں ایک رسول آیا، اس نے پیغام دیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ کو وقتی طور پہ لگے گا کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن یہ ان کی بھول چوک ہے۔ اپنے لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک عذاب اور ایک جہنم کا دردناک عذاب انہوں نے اپنے لیے مول لے لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ صرف اس دنیا کی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو اس آخری تیسرے چانس، اس آخری مہلت جو تمام انسانیت کو دی گئی ہے، جس کو اس دنیا میں وہ کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں، اس میں ذرا سا بھی انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 48، نیو ہیونز اینڈ نیو ارتھ، the day will come when this earth will be substituted with a new earth and also the heavens, and everyone will be brought before God, the one, the supreme۔ نئے آسمان اور نئی زمین، وہ دن آئے گا جب اس زمین کو ایک نئی زمین سے بدل دیا جائے گا، اور آسمانوں کو بھی، اور سب کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا جو واحد ہے، سب سے اعلیٰ۔ اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، This prophecy is also found in the Old Testament, Isaiah 65:17 and 66-22, and the New Testament, what we await are new heavens and a new earth, where, according to his promise, the justice of God will reside. 2 Peter Surah 3 verse 13۔ تو یہ پیشن گوئی عہد نامہ قدیم ایشیا اور ان کی آیت نمبر 67، سورت نمبر 67 آیت نمبر 22 اور 65 اور 17 اور نئے عہد نامے میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نئے آسمان اور نئی زمین ہیں جہاں اس کے وعدے کے مطابق اللہ کا انصاف قائم ہوگا۔ 2 پطرس 3 آیت نمبر 13۔ سورہ نمبر اب آیت نمبر 49 میں اس کو پڑھتی ہوں۔ And you will see the guilty on that day chained in shackles، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ آیت نمبر 50، Their garments will be made of tar and fire will overwhelm their faces، ان کے کپڑے تار کول کے بنے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ آیت نمبر 51 میں یہ سارا پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ For God will pay each soul for whatever it earned، God is the most efficient reckoner، کیونکہ اللہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے گا جو کچھ اس نے کمایا۔
اللہ حساب لینے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. This is a proclamation for the people to be warned herewith and to let them know that He is only one God, and for those who possess intelligence to take heed. یہ ایک اعلان ہے لوگوں کے لیے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ زمین جس پر اس وقت ہم ہیں وہ ایک نئی زمین سے بدل دی جائے گی، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی موجودگی جو ہے، جو فزیکل موجودگی اللہ تعالیٰ کی، اس کو یہ زمین بالکل برداشت نہیں کر سکتی. یہ بالکل پھٹ کر تباہ ہو جائے گی. وہ ان کی اس انرجی، اس روشنی، اس عظمت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی. اس لیے جو پلانٹ ارتھ ہے، جیسے ہمیں قرآن سے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں بنائیں، اور جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے وہ سب سے انر موسٹ اور سب سے چھوٹی کائنات جو 7ویں نمبر پر ہے اس میں ہم ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت فاصلے پر ہے. اس لیے جب ہم یہ مزری دیکھتے ہیں، بیماریاں دیکھتے ہیں، قتل و غارت دیکھتے ہیں، ناانصافیاں، اور لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل پریزنس یہاں پر فزیکل پریزنس نہیں ہے، کیونکہ اس قدر ڈسٹنس کی وجہ سے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہے جہاں پر، وہاں پر صرف خوشی ہے، وہاں پر صرف صحت تندرستی ہے، وہاں پر صرف کہنے کی کسی قسم کی کوئی بری اور برائی وہاں پر نہیں ہے، کوئی دکھ اور تکلیف وہاں پر نہیں ہے رب کائنات کی موجودگی میں. لہٰذا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا انصاف شروع ہوگا تو اس وقت یہ زمین جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، سبمٹ کر ایکسپائر ہو جائے گی، اور پھر نئی زمین جو اللہ تعالیٰ کی فزیکل پریزنس، ان کی موجودگی کو برداشت کر سکے گی، اس سے بدل دیا جائے گا، اور آسمانوں کو بھی. اور اس کے بعد تمام انسانوں کو، جو آدم سے لے کر آخری انسان جو اس کائنات پر آخری انسان، کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو آخری سانس لے گا اس پلانٹ ارتھ پر قیامت کے آنے سے پہلے، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے سامنے جو واحد ہیں، اور تمام کتابوں میں اصل پیغام ان کی وحدانیت کی کو تسلیم کرنا ہے. یہ اتنی بڑی، یہ ایک آپ کو چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، اللہ جو واحد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر یقین اور اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنا، اس کے اوپر آپ کا پورا ایمان جو ہے اس کا دار و مدار ہے. اور وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، ان جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. وہ خالق ہے، انہوں نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور کوئی اور خالق ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک چیز کی بھی تخلیق کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 49 میں فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. کیسی زنجیریں ہوں گی؟ وہ زنجیریں ہوں گی میٹل کی نہیں، جو میری کمپریہنشن ہے. یہ زنجیریں ہوں گی انسان کے پچھتاووں کی، یہ زنجیریں ہوں گی جو عمل اس نے کیے اس کی. وہ زنجیریں جو جب اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا، جب اس نے پڑھا بھی، اور پھر جب اس نے اس کو رد کر دیا، پھر بھی اس کے مطابق زندگی
اس نے نہیں گزاری۔ وہ زنجیریں جب اس کو پیغام ملا اور اس نے کہا کہ ہاں میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق، احکامات کے مطابق، یا اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس نے اپنی ہوس، اپنی خواہشات اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا۔ نتھنگ فار دا سیک آف گاڈ، کچھ بھی اس نے اللہ کے نام پر اس نے نہ کسی کو دیا، اللہ کے نام پر نہ اس نے کوئی اچھا سلوک کیا، اللہ کے نام پر نہ اس نے کسی کو پیسہ دیا، نہ کھانا کھلایا۔ اس کو چھوڑیں، اللہ کے نام پر اس کو اس نے پھر سوچا بھی نہیں۔ یہ وہ زنجیریں ہوں گی پچھتاوے کی، وہ زنجیریں جو جب وہ اس کو دکھائی جائیں گی اور وہ اس میں سے نکلنا چاہے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے ایک مہلت اور دے دو، اور جب اس کو وہ مہلت نہیں دی جائے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ تار کول کے بنے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ یہ بھی مجھے مطلب یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایلیگوریکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی ان چیزوں کے حساب سے جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آگ کتنی خوفناک ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جب وہ جلاتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں بیسیکلی ہمیں ان کے بارے میں بتا کر کہا گیا ہے، لیکن آخرت میں اس تکلیف جو ہے یا درد جو ہے یا عذاب جو ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی وہ شاید ہم سمجھ نہ سکیں، لیکن ان چیزوں کو، آگ کو، تار کول کے، لوہے کے برتنوں کے، ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے کہ یہ تار کول کے جو کپڑے ہوں گے یا ان سب چیزوں سے، تو یہ بیسیکلی ایک مثال ہے، لیکن انسان اگر اس کو واقعی تار کول میں اپنے آپ کو دیکھ لے، یا ہم جب آتش فشاں دیکھتے ہیں پھٹتا ہے تو اس آگ کو دیکھ لیں جو کہ پگھلا ہوا پتھر ہے، تو انسان تصور بھی کرے کہ میں اس آگ میں اگر گر جاؤں اور کیسا محسوس کروں، تو ہم اس کو بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ بہت بہت تکلیف دہ ہے۔ چلو اس کے فوراً بعد میری موت ہو جائے گی، لیکن اس صورتحال میں آپ کو موت بھی نہیں ملے گی، آپ زندہ ہوں گے۔ اور یہ جو ہے کہ یہ آگ ہے یا زنجیریں ہیں، ان کا ذکر یہ صرف جسمانی میرے حساب سے عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی عذاب ہوگا جو سلوک کے حوالے سے اس حساب سے کنسٹرکٹ کیا جائے گا، ہر روح کو اس کے حساب سے دیا جائے گا، اور انسان کی جو اپنی عادتیں، انسان کے گناہ، انسان کی انا، انسان کا تکبر، یہ ہے انسان کی بیسیکلی زنجیریں اس دنیا میں۔ اور جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آگ ہے، تو کبھی آپ نے محسوس کیا اینگر کو؟ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی غصہ جو ہے اپنے دل میں ہمیں زور سے محسوس ہوتا ہے، کیا ہے، یہ ایکسپیرینس سب کو ہوا ہوگا۔ تو مجھے جب شدید غصہ آیا تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے یہ آگ ہے، جیسے یہ لٹرلی یہ فائر ہے جس سے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، اور مجھے لگا میری باڈی شیک کر رہی ہے، اور یہ ہے آگ بیسیکلی جو ادھر ہم ایکسپیرینس کریں گے۔ یہ اندر کی انسان کی حسرتیں ہیں، یہ اندر کی انسان کی ندامتیں ہیں، یہ آگ جو ہے وہ حسد کی آگ ہے۔ اس آگ کو فزیکلی ہم اپنے جسم کے حساب سے اس دنیا میں ان صورتحال میں فیل کرتے ہیں،
اور آخرت میں روح کے لیے وہ کس قسم کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مثالیں دے کر ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ جہنم کس قدر بری جگہ ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جہنم صرف جو ہے نا وہ باہر کی آگ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کی ایک جو سچائی کا نتیجہ ہے نا، یہ وہ ہے کہ اندر سے انسان کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جب وہ غلط کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اس غلط کو کرتا ہے، صرف اور صرف اپنی ایگو، اپنی انا، اپنے تکبر کو قائم و دائم رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام آیات میں بیسیکلی ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور ہماری زندگی جو ہے اس میں ہمارا اپنا انتخاب ہے، ہماری مرضی، جسے ہم فری ول کہتے ہیں، کہ ہم جس چیز کا بھی انتخاب کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ سوچتے سمجھنے کے باوجود کہ یہ گناہ ہے، اینی وے انسان پھر بھی اس کو چوز کرتا ہے، اس وقتی فتح کو محسوس کرنے کے لیے، اس وقتی انا کی تسکین کے لیے، اس وقتی تکبر کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اور مجھ سے بھی بہت دفعہ ہوا، بہت سارے انسانوں سے بہت دفعہ ہوا، ہوگا اور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب جو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی میں کر لوں، بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹال مٹول سے کام لینا۔ اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جس وقت شیطان یہ خیال دے کہ ابھی کر لو بعد میں ٹھیک ہو جاؤ گے، جیسے ایسا ہی یعقوب کی بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ ابھی ہمیں اس کو پھینکنے دو، اس کو ہم اس کو بھی مار لیتے ہیں، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے۔ تو جب بھی شیطان اس طرح کا آئیڈیا دے کہ اچھا ابھی تو کر لو، بعد میں پھر معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے یا کچھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل شعور کے ساتھ، شعور ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ مکمل اپنی سوچ و بچار کے بعد اس کو پھر بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ سوائے انسان کی ایگو اور تکبر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمیں اس دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں اگر ہم سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے فوراً پناہ مانگیں کہ یا اللہ میں شیطان مردود کی سرگوشیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بچانے والے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہماری عقل کو جگانا چاہ رہے ہیں ان تمام آیات میں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں تمہاری زندگی دی ہے اور تمہیں تمہاری انتخاب کرنے کا فیصلہ بھی دیا ہے، اور اس کو عقل مندی سے چوز کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں، صرف یہی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ آخری مہلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اس دن ان لوگوں میں شامل ہونے سے جو کہیں گے کہ ہمیں ایک مہلت اور دے دیں۔ یہ سب میرے سب سے پہلے میری اپنے لیے دعا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں آج کی یہ قرآن سٹڈی یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ باقی بہن بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ اگر وہ کچھ اس پر اپنا اظہار کرنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. ماشاء اللہ
ان آیات میں واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے جو ہے اس میں لیسنز ہیں، سبق ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے۔ پورا قرآن جو ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پچھلی قوموں کی تاریخیں، پچھلے نبیوں کی، رسولوں کی ہسٹری جو ہمیں بتائی ہے، وہ ساری کوئی ہمارے لیے ہمیں کوئی کہانیاں نہیں ہیں، وہ سب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ اس میں جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں گے، یہ ان کے لیے لیسنز ہیں۔ تو لیکن میجورٹی انسان جو ہے وہ اصل میں ادھر ادھر سے وہ قرآن کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتی، وہ قرآن کو پڑھتی نہیں، اسٹڈی نہیں کرتی، وہ کہ اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ کہ یہ اتنی ایسی بک ہے جس کو آپ، یہ وہ واحد بک ہے جس کو آپ ساری زندگی پڑھتے ہیں اور کبھی اس سے بور نہیں ہوتے، آپ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے۔ اگر ہم کوئی اور ناول یا کوئی اور بک ہم پڑھیں تو ایک بار پڑھنے کے بعد بڑی بات ہوگی، دوسری بار بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کبھی ہم اس کتاب بک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوگا، اس میں ہمارے لیے کوئی چیز۔ لیکن یہ واحد ایسی بک ہے جس کو پڑھنے کے ہر بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر ہمیں ہر بار اس میں سے ایک اور علم کا خزانہ، ایک دانائی کا وزڈم ہمیں اس میں ہماری میں اضافہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کے۔ اور بد نصیبی زیادہ تر انسانوں کو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں سے بالکل بہت دور ہیں، وہ اتنے بیزی ہیں اس دنیا کی زندگی میں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ادھر ادھر سے جو باتیں ہیں لوگوں سے، ملا سے سن لیں، اپنے ماں باپ سے سن لیں، نانا دادی سے سن لیں، اور بس جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ، تو وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، وہ ایون اتنی بھی ہمت نہیں کرتے کہ خود ویریفائی کر لیں کہ کیا ہمارے یہ آباء و اجداد ہمیں صحیح باتیں بتا رہے ہیں، یا یہ جو ملا ہیں یا باقی لوگ ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ صحیح باتیں بتا رہے ہیں۔ بہت سا علم دوسرا دنیا کا وہ حاصل کرنے میں سالوں سال لگا دیں گے، زندگی میں گزار دیں گے، لیکن اس ایک کتاب کو پڑھنے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ پھر یہ اس دن ان کے پاس پھر کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ لوگ ادھر، بہت سے لوگوں کو میجر باتوں کا پتہ ہے، مثال کے طور پر مسلمانوں کو شراب، نشے، جھوٹ، غیبت، ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ سب گناہ ہے، سود لینا، چوری کرنا، یہ سب بیسک چیزیں ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی پوری زندگی میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہیرا پھیری کرنا، لوگوں کو چیٹ کرنا، لوگوں سے بےایمانیاں کرنا، لوگوں کے حق جو ہے ان کے اوپر قبضہ کر لینا، کھا جانا، یہ سب قرآن چاہے نہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ باتیں ان سب کو معلوم ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہیں، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ ہم یا تو حج پہ چلے جائیں گے جب بوڑھے ہوں گے، تو ایک حج جو ہے وہ ہمارے تمام گناہ صاف کر لے گا۔ یہ ایک ان کو شیطان نے عجیب و غریب قسم کی نا دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یا ہم درود پڑھیں گے، ہم نبی کی، محمد کی امت ہیں، تو وہ ہماری سفارش کریں گے، اور ہم اپنے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں ہم کچھ دن کی وہ جہنم جو ہے اس کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے پھر دوبارہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شیطان نے ایسی پھیلائی ہوئی ہیں کہ جس میں لوگ بہت تسلی اور اطمینان میں ہیں کہ یہاں اپنی مرضی کے مطابق جو بھی کرنا ہے نا کرتے رہو، اور بعد میں جو ہے نا جنت تمہارے لیے ویسے ہی لکھ دی گئی ہے کیونکہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، یا تم کہتے ہو کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، اور عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، تو وہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کروا گیا خود سولی پہ چڑھ کے۔ تو اسی طرح سے ہر مذہب میں انہوں نے اس طرح کی شارٹ کٹ چنے ہوئے، تو وہ اپنے آپ کو، اس لیے شیطان نے میجورٹی آف دا ہیومن ریس جو ہے بہت زیادہ انسانوں کو
وہ جو ہے وہ اس راستے کے اوپر ڈالا ہوا اور وہ مگن ہے اس میں، بہت ہی تھوڑے، ایسے سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم کی تعداد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو غور سے پڑھتی ہے اور جس کو سمجھ ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان کو فکر ہے اپنی آخرت کی، اگلی دنیا کی، اگلی زندگی کی، جس میں کبھی موت نہیں ہے، چاہے وہ جہنم میں ہوگا یا جنت میں، دونوں کے لیے موت نہیں ہے وہاں پہ پھر بعد میں، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے وہ فکر مند ہے کہ ہماری وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا وہ جہنم میں نہ ہو، تو وہ جو باقی ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی رحمت ہے، جو اس قرآن کو خود پڑھ کے اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق خود فیصلہ کرتے ہیں، بجائے سنی سنائی باتوں کے۔ لوگوں کا خیال ہے علماء، یہ جو عالم اور یہ جو مولوی اور یہ جو مفتی اور یہ جو فتوے دیتی ہیں اور یہ جو پوپس وغیرہ ہیں، ان کے پاس یہ بہت نالجیبل ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان کا۔ انہوں نے یہ سب چیزیں اپنے سے گھڑی ہوئی ہیں، وہ حدیث اور سنت کو کرتے ہیں، وہ ساری من گھڑت جو باتیں ہیں انسانوں کی اس کو فالو کرتے، اس کو پیروی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بس یہی ہر وقت دعا کرتے ہیں اور ان سے التجا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی سیدھے راستے پر چلائیں ہماری آخری سانس تک، اور ہمیں جو ہے وہ مومنین کی حالت میں اپنے انتہائی جو پسندیدہ ترین رائچس جو سرونٹس ہیں ان کی حالت میں ہمارا اس دنیا سے روانگی ہو، اور اس کے لیے صرف وہی فکر مند ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پیغام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر یقین لے آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔